अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम और ईमान और मैं हूं आपका होस्ट सैयद उसामा बुखारी। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ महीने, अयाम और बाज़ घड़ियाँ ऐसी भी हैं जिन्हें अल्लाह ने बतौर ख़ास फजीलत अता फ़रमाई है। जैसे कि रमज़ान मुबारक अगर महीनों की बात की जाए तो ऐसा पाकीज़ा महीना है, बरकत वाला महीना है जिसको पा लेने की नबी करीम अलैहिस्सलाम ख्वाहिश फरमाया करते और दुआ फरमाया करते थे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए दिनों की तो जुमे का दिन इसे सैयदुल अय्याम करार दिया गया। और अगर अशरों की बात की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माह ज़िलहज्जा के जो पहले 10 दिन हैं इनके हवाले से कहा कि ये फजीलत वाले दिन है और कसम खाई इन 10 रातों की, वल फजरी वाला यालिन अशरिन, ये 10 रातें जो हैं ये फजीलत वाली रातें हैं। अल्लाह ने कसम उठाकर फरमाया और नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह को इन 10 दिनों में जो किए जाने वाले अमाल हैं वो सबसे ज़्यादा महबूब हैं। और अगर बात की जाए तो उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़े शरफ़ की बात है कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की इबादतें जो हैं अल्लाह ने 10 दिन में रख दी, जो हर मुसलमान जो है अपनी इस्तात के मुताबिक करता जाता है और अल्लाह के अजर का हकदार ठहरता जाता है। इन 10 दिनों में अल्लाह ताला को अमल साले करना इंतहाई पसंद है और अशर ज़िलहज्जा में तस्बीह करना, तहलील करना और ज़िक्र करना इसकी बड़ी तलकीन की गई है। और इस अशरा में यौम अरफा भी है जिसकी दुआ जो है अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाते। हज भी इसी अशरे में आता है। फिर यौमुन नहर अल्लाह को बड़ा पसंद है और इसके साथ साथ कुर्बानी का दिन जो है और ईद भी जो है 10 ज़िलहज्जा को, ईद उल अज़हा जो है मुसलमानों का दूसरा बड़ा त्यौहार खुशी का, वो भी इसके अंदर है। लेकिन इस पूरे 10 दिनों का जो पूरा एक मैं समझता हूँ टाइम पीरियड है, इसको गुजारा कैसे जाए मुसलमान के लिए इंतहाई लाजिम है सीखा जाए और कौन से मुस्तहब आमाल हैं जो अल्लाह को पसंद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम से मसनून है, हमें कौन से आमाल करने हैं। और यकीनन मैं समझता हूँ कि हज जैसी बड़ी अजीम इबादत जो है वो भी इसी 10 दिन के अंदर है। तो जो लोग अपनी अपनी इस्तात रखते हैं, जो हज पे जा सकते हैं वो हज करते हैं, जो हज पे नहीं जाने की इस्तात रखते वो कैसे इसमें अमाल कर सकते हैं। इन सारे इन चीज़ों का अहाता इस 10 दिनों के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए रखा है, तो इस हवाले से हमें जानने की कोशिश करनी है। और ये बड़ा मैं समझता हूँ एक अजीम किस्म का मौजू है और इस मौजू पर जो गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मेहमान शख्सियात मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं उस्तादा नियत हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद होंगी और उनके साथ साथ बैरिस्टर सैयद वसीमुल हसन नकवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं उस्तादा साहबा से उनको वेलकम भी कहता हूँ प्रोग्राम में और शाह जी को भी वेलकम कहता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि अपने कीमती औकात में से इन्होंने हमें वक़्त अनायत फरमाया। और मैं उस्तादा साहबा से जानना चाहूँगा कि 10 दिन जो हैं ये अशरा ज़िलहज्जा के, अशरा ज़िलहज्जा है क्या और अल्लाह और उसके रसूल ने इसकी जो फजीलत जो बयान की है, मैं चाहता हूँ कि आप मुख्तसरन जो है अपने अल्फाज में बयान फरमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशी की बात है, बहुत खुशाइंद है कि आप इस उम्मत को वो पैगाम देना चाहते हैं जिसकी वजह से उनके इनफरादी और इज्तिमाई मामलात दुरुस्त हो सकते हैं। बहुत बरकत वाले दिन हैं, रहमतों वाले दिन हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुर्बत हासिल करने के दिन हैं। ये अशरा, ये 10 दिन जैसे आपने अभी तज़किरा किया सूरह अल फज्र की आयत का, वल फज्रि व लयालिन अश्र, कसम फजर की और 10 रातों की। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि ये ज़ुल्हिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन हैं और इन 10 दिनों की कसम खाना इनकी शान और इनकी अजमत पर दलील है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी अजमत का सबब क्या है। एक चीज जो है वो तो सबके लिए बहुत ही ऑब्वियस है, सब जानते हैं कि हज के महीनों का इख्तिताम इन्हीं दिनों पर होता है और रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के महीने मारूफ हैं। तो ये महीने जो शवाल से शुरू होते हैं, ज़ुल्क़ादा और ज़ुल्हिज्जा के 10 दिन हैं। असल में इन दिनों की जो अहमियत है हज की वजह से है, अरफा के दिन की अहमियत है, यौमुन नहर की अहमियत है, अय्याम तशरीक की अहमियत है। इन दिनों में रोजे रखना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत ज़्यादा महबूब है, ख़ास तौर पर अरफा का रोज़ा जो पिछले एक साल के और आने वाले साल के गुनाहों का कफ़ारा है। और इसके साथ साथ
اگر آپ دیکھیں تو صدقہ کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنا، تکبیرات کہنا، اور پھر نیکی کے جو بھی کام ہے، ہر نیکی کا کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بے حد محبوب ہے. بے شک. جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام. اللہ جس قدر اللہ عز وجل کو نیک کام ان دنوں یعنی عشرہ ذوالحجہ میں پسند ہے، اتنا باقی دنوں میں پسند نہیں ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، إِلَّا رَجُلًا خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ. ہاں وہ شخص جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں نکلا اور اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لایا، وہ اس سے بہتر ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں کی بڑی اہمیت ہے. اور مجھے یہ بات بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہے اس عشرے کی کہ اس میں امہات العبادات جمع ہو جاتی. سبحان اللہ. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ اپنے انٹرو میں بیان فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے 10 دن اللہ نے ہمیں عنایت فرمائے ہیں. اور یقیناً خوش نصیب ہیں وہ جو لوگ جو ان دنوں میں انابت اللہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کی طرف اپنی توجہ کر لیتے ہیں اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بد نصیبی ہے ان لوگوں کی کہ جن کو اللہ یہ 10 دن عنایت فرمائے اور ہم اسی طرح اپنا لائف روٹین جو ہے ہماری ہم اسی طرح گزارتے ہیں. بس سب یہ فرمائے نا کہ ہم تو ایک مسلمان جو ہیں، ہمیں تو ہر قدم پر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو لازم پکڑنا جو ہے ہمارے لیے قرار دیا گیا ہے. لیکن ہم اسی ڈگر پہ چلتے ہیں. رمضان مبارک آتا ہے تو بابرکت دن ہے، اللہ کو منانے کے دن ہے، اپنی بخشش کروانے کے دن ہے. اور یہ ان 10 دنوں کے اندر بھی ایک ایسا موقع اللہ دے رہا ہے کہ اپنی بخشش کروا لیں، رزق مانگ لیں. یوم عرفہ کے دن بھی ہے. لیکن ان 10 دنوں میں ہم وہی عید کی تیاریوں میں، وہ منڈیوں کے اندر جو ہے جا کے ٹائم ضائع کرنا، ان ساری چیزوں میں ٹائم ضائع کرنے میں گزار دیتے ہیں. لیکن یہ بڑی امپورٹنس والے دن ہیں جس طرح استاد صاحبہ بھی فرما رہی تھیں. تو کیا کہیں گے ہمیں کون سے پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ اعمال کو اپنانا ہوگا اور کیسے ان دنوں کی تیاری کرنی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عائشہ جی، آپ نے آج اس ٹاپک پہ ہمیں انوائٹ کیا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی عمل ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی شرعی حیثیت ہوتی ہے، اور عمل جو ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، عمل برا بھی ہو سکتا ہے. برا ہو یا اچھا ہو، ان کی بہرحال کوئی نہ کوئی شرعی حیثیت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ عمل فرض بھی ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، وہ مستحب ہوتا ہے، وہ مباح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس طرح آپ دوسری طرف دیکھیں تو حرام ہوتا ہے، اس کے بعد مکروہ ہوتا ہے، تنزیہی، تحریمی، یہ تمام علماء نے بیان فرمائے ہیں. تو ان 10 ایام کے اندر کچھ تو وہی اسی طرح فرائض ہیں جن میں ایڈیشنلی جو فرض ہے وہ حج ہے. اور حج جو ہے وہ ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، اس کے لیے قرآن نے باقاعدہ شرط لگا دی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تو وہ اس پہ ہے جو صاحب استطاعت ہے. تو یہ ان 10 ایام میں جو دیگر سے ہٹ کے ایک فضیلت ہے، مثلا نماز تو ہر وقت 5 وقت عاقل بالغ مسلمان پہ فرض ہے، لیکن صاحب استطاعت پہ حج فرض قرار دیا گیا. تو یہ قسم اس کی 10 ایام کی برکت کی ایک نسبت حج کی وجہ سے بھی ہے. پوری دنیا سے مسلمان جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں جو ہے حج کے فریضے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ اس کو ممتاز کر دیتا ہے عام ایام سے. اس کے بعد پھر ایسا ہے کہ جو دیگر معمولات ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ ان دنوں میں کچھ پہلے سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں جھکا کرتے تھے، عبادات کیا کرتے تھے. اور یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، وہ فرض واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارک کہہ لیجئے، مستحب کہہ لیجئے. بعض احباب لوگ اس کو بھی فرض اور واجب کی صورت میں لے جاتے ہیں. جیسے کہ یہ بعض اوقات ہوتا ہے جو قربانی، میرے نبی کی ایک سنت ہے کہ آپ قربانی کے وقت اپنے ناخن نہیں کاٹا کرتے تھے 1 ذوالحج سے لے کے 10 تک. تو بعض ہم سے پھر پوچھتے ہیں جی ناخن کٹال ہے تو پھر قربانی ہونی کہ نہیں ہونی. حالانکہ یہ نبی کی سنت ہے، اس سے اجر و ثواب تو ملے گا، لیکن اگر لوگ جو ہیں اس سے ناخن کٹوا سکتے ہیں، بال کٹوا سکتے ہیں. تو اس طرح کے معمولات کی وجہ سے
اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے کہ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں کہ ناخن نہیں کٹوانے، بال نہیں کٹوانے. بیسیکلی وہ اس کا تعلق بھی حج سے ہے کہ حج میں اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوتا ہے اور وہاں اپنے آپ کو ذلت اختیار کرتا ہے، ایک فقیروں کی طرح جاتا ہے. آج تو بعض اوقات اللہ معاف فرمائے لوگ حج پہ جاتے ہیں جیسے پکنک پہ جا رہے ہیں، اسی طرح زرق پر لباس پہن کے جا رہے ہیں. وہاں پہ ہمیں صاف ستھرا لباس تو ہونا چاہیے، لیکن وہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، وہ سوچ، وہ فکر، وہ چیزیں اپنے آپ سے ڈی اٹیچ کر دینی ہے تاکہ ہم وہاں جا کے بتا سکیں کہ ہم تیرے سب سے جھکنے والے بندے اور تو ہمارا اتنا عظیم رب ہے کہ تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے. اور یقیناً دیکھیں نا کہ یہ سر تسلیم خم کرنا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، اپنے آپ کو اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا ہے. استاد صاحب سے یہ فرمائیے گا کہ ہم جب یوم عرفہ کی بات کرتے ہیں، یوم عرفہ کی بڑی فضیلت جو ہے اللہ رب العزت نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آپ تھوڑی سی فضیلت بھی بیان فرما دیں، اس کے اعمال بھی بیان فرما دیں. اور ایک بڑا اہم سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ہم جو پاکستان جیسے جس میں ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں، تو مختلف جو خطوں میں لوگ رہتے ہیں، مکہ سے باہر رہتے ہیں جو سعودی عرب سے، وہ کنفیوژن کے شکار ہو جاتے ہیں کہ یوم عرفہ جو ہے ہمیں کیا اس دن کے مطابق اپنا روزہ رکھنا ہے جو یوم عرفہ وہاں پر ہے، یا ہمارا جو دن ہے وہ الگ بنتا ہے. یہ بھی ذرا واضح اور کلیئر فرما دیجیے گا. جی، یوم عرفہ ظاہر ہے کہ حاجیوں کے لیے بھی یہ چھوٹی کا دن ہے جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفات میں جانے کا نام عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ سارے سال کے دنوں کے مقابلے میں، ہر دن کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا کرتے. بے شک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا. اللہ اکبر. اچھا، اس دن کی دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہی دن ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرمایا اور اہل اسلام پر اپنی نعمت کو مکمل فرمایا. جی، سید عمر سے روایت ہے کہ ایک یہودی شخص نے ان سے کہا امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو، اگر ہم یہودیوں پر وہ نازل ہوتی تو ہم اس کو اس کے یوم نزول کو عید کا دن بنا لیتے. انہوں نے دریافت کیا کون سی آیت، تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا ہے. سید عمر کہتے ہیں جس دن جس جگہ نبی کریم پر وہ آیت نازل ہوئی ہم اس سے آگاہ ہیں. جمعے کا دن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے تھے. تو عرفات میں جس دن کھڑے ہوتے ہیں اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں. جی. اور سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہ کو دور کر دیتا. سبحان اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں اس دن کا روزہ نہیں رکھا، یعنی حاجی روزہ نہیں رکھے گا، پیچھے والے روزہ رکھیں. ٹھیک ہے. اور سیدہ ام فضل بنت حارث سے روایت ہے، کہتی ہیں کچھ لوگوں نے ان کے سامنے عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں اختلاف کیا. کچھ نے کہا وہ روزے سے ہیں، کچھ نے کہا ان کا روزہ نہیں ہے. کہتی ہے میں نے آپ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ بھیجا، تب آپ اونٹ پر تھے، آپ نے اس کو پی لیا، سب کو پتا چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ عرفہ کا دن جو ہے وہ بڑی اہمیت کا عامل ہے، اور یقیناً عرفہ کے دن حاجی تو وقوف کرتے ہیں. یہی دن ہے جس دن یعنی حج کا خطبہ بھی ہوتا ہے، اور یہی دن ہے جس میں حج کی نمازیں جب دونوں ادا کر لی جاتی ہیں تو اس کے بعد حاجی کعبہ کی طرف رخ کر کے مسلسل شام تک دعائیں کرتے ہیں اور مغرب تک وہاں رہتے ہیں. اور اس کے بعد میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، یہ فرمائیے گا کہ عرفہ کا جو روزہ ہے یہ ہر ملک اپنی روایت کے مطابق 9 تاریخ کو رکھیں گے، یا وہ جو عرفہ کا دن وہاں پہ حاجی جو ہیں جو اس دن حج کر رہے ہیں اس کے مطابق یہ روزہ رکھا جائے گا ہر ملک کے اندر؟ اصل میں اس میں کنٹروورسی تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن نیچرلی جس کے پاس جو ٹائم آیا ہے اس سے اسی کے مطابق روزہ رکھنا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. البتہ یعنی ذوالحجہ کے سارے روزے ہی اہمیت کے حامل ہیں. اگر رکھنا چاہیں اور اجر حاصل کرنا چاہیں تو سارے عشرے کے، یعنی سوائے یوم النحر کے 10ویں ذوالحجہ ظاہر عید کا دن ہے،
باقی دنوں کے روزے رکھ سکتے ہیں. اور باقی یہ کہ کوئی دن کسی پر کب پہنچتا ہے، نیچرلی وقت کے مطابق ہی اس چیز کو ادا کیا جائے گا. ہم رمضان کو اس وقت پہ شروع نہیں کر سکتے جس وقت میں سعودیہ میں رمضان شروع ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک کے کسی خطے میں کسی اور وقت میں رمضان شروع ہو رہا ہے یا ذوالحجہ شروع ہو رہا ہو. جو وقت ہمارے پاس آیا ہے اس کی قدر و قیمت اسی کے لحاظ سے ہوتی ہے. اور اگر کوئی رکھنا چاہے تو 8ویں کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں شاہ جی سے جاننا چاہوں گا شاہ جی کہ 10 دنوں میں یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں اس میں ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو کیا جو ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، برائی کر رہے ہوتے ہیں، اور یقیناً ہم کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، تو یہ فرمائیے گا کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے؟ اور ان 10 دنوں میں خصوصی طور پہ ایک مسلمان کو اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہوگا کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں؟ کیونکہ تو بڑے فضیلت والے دن ہیں. کیا ہم اس کی فضیلت پڑھتے نہیں ہیں یا فضیلت بتانے کی کوشش نہیں کی جاتی؟ ہم نے تو کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے کہ ہم حصہ ڈال سکیں اپنا، کہ ہم بھی خود سیکھ سکیں اور جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی سیکھ سکیں کہ ان 10 دنوں میں ہم نے کرنا کیا ہے، تاکہ پہلے وقت سے ہم اس کی تیاری کریں اور ان 10 دنوں کو جو مقصود ہے ان 10 دنوں کا اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کر سکیں. آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، آپ نے شاہ جی صحیح فرمایا کہ ہم ان چیزوں سے لا علم ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہم بحثیت قوم جو ہیں مسلمان، ہم سارے ایک ساتھ شہید علم و عرفان ہیں کہ بس تھوڑا پتہ ہوتا نہیں اور باتیں ہم لمبی کرتے ہیں. یہ جو ایام ہیں ہم بھی ان کی اہمیت سے غافل بھی ہیں اور لا علم بھی ہیں. حالانکہ احادیث میں اس کی بڑی فضیلت ہے، قرآن کریم بلکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حد تک فرمایا کہ آج کا دن اللہ کی بارگاہ میں سب دنوں سے بڑھ کے فضیلت والا ہے. یہ مہینہ سب مہینوں سے بڑھ کے فضیلت والا ہے، اور یہ شہر جو ہے وہ سب شہروں سے بڑھ کے فضیلت والا ہے. اور فرمایا آج کے دن جو ہے وہ تحریک جان و مال، اور اس ایام میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرمت جان اور عزت کا پیغام دیا کہ آپ کی جان اور آپ کا مال جو ہے اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن، یہ مہینہ جو ہے یہ حرمت والا ہے، اسی طرح تمہاری جان و مال کی بھی حرمت ہے. تو اس لیے ان ایام کے اندر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ جھکنا ہے. یہ ایام کی نسبت حج سے ہے، اور حج کی نسبت اللہ کے نیک بندے بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہے، حضرت سیدہ ہاجرہ سے ہے. تو انہوں نے جو کیا وہ ایکچولی ہمیں بتانے کے لیے یہ پریکٹس کے دن ہیں. وی نیڈ ٹو لرن فرام دیز ڈیز کہ کیا کون سے ایسے وہ اس وقت حالات تھے جن کی وجہ سے ان ایام کو اتنا بابرکت والا بنا دیا گیا ہے. ان ایام میں چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ مرد ہے یا بوڑھا ہے، آپ تینوں شخصیات کو دیکھ لیجئے، سیدہ ہاجرہ، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، تینوں کی شخصیت کو دیکھیں تو اس میں آپ کو اتنی اوبیڈینس ملتی ہے کہ خواتین کو اکلوتا بیٹا ہو اور اس اکلوتے بیٹے کو قربانی کے لیے لے جایا جائے، اور اس وقت جو ہے وہ شیطان آ کے ان سے کہے کہ دیکھو تمہارا خامن جو ہے وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے، اور وہ اس جواب میں کہیں کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے. اس کو پھر بتانا پڑا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. تو حضرت ہاجرہ کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر میں کون ہوں، میں کیوں ان کو روک سکتی؟ اب میرا بالکل، میں جھکی ہوئی ہوں، اللہ کے حکم کے تابع ہوں، میں میرا سر جھکا ہے، میرا دل جھکا ہے. یہ ساری باتیں تو اس میں پیغام کیا ملا؟ پیغام یہ ملا کہ آج کل جو سو کارڈ وومن رائٹس کے چیمپئنز لوگ بنے پھرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عورت کو پرووک نہ کیا جائے، اس کو خامند کے خلاف بھڑکایا نہ جائے، تب تک ان کے ہیومن رائٹس پورے نہیں ہوتے، وومن رائٹس کی وہ بات نہیں کرتے. یہ ہے وہ وومن رائٹ کہ ان کو اتنی اوبیڈینس ہے اپنے ہسبینڈ کی کہ انہوں نے کہا کہ اگر بیٹا ہے، وہ انہوں نے پہلی بات اپنے خامند کے والے سے کی، پھر جب اللہ کا نام آیا تو سر تسلیم ختم کر لیا. خامند سے وفا اور اللہ کی بندگی، یہ ہے بالکل یقیناً. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب کسی شخصیت کے فضائل کو پڑھتے ہیں اور مناقب کو پڑھتے ہیں، وہاں سے سیکھنے کی کوشش کی جانی چاہیے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والے سے تو فرمایا گیا کہ جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس طرح قرآن کریم نے فرمایا کہ قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے اندر بھی اسی طرح اسوہ حسنہ آپ کے لیے موجود ہے. تو یقیناً یہ جو دن جو ہے یہ منسوب جن شخصیات کے ساتھ ہیں، ہمیں ان کی شخصیت کو بھی پڑھنا چاہیے، ان کی سیرت کو بھی پڑھنا چاہیے. ان کی سیرت میں جو اسباق موجود ہیں ان سے سیکھنے کی کوشش کر کے اس پہ عمل کی بھی توفیق بھی اللہ سے مانگنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی
चाहिए, अमल करना भी चाहिए। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पे टाइम और शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद आके मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, प्रोग्राम इस्लाम और ईमान में आपके एक मरतबा फिर खैर मकदम करते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, हम ब्रेक की तरफ गए चले थे और ब्रेक के बाद आके मुस्तादा साहब से ये जानना चाहूँगा कि हमें हुक्म दिया गया कि इन 10 अय्याम में तस्बीह करनी है, तहलील करनी है और उसके साथ साथ ज़िक्र की कसरत करनी है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन से वो अल्फाज मुबारक हैं और वो कौन से अज़कार हैं जिनको हमने लाजमी तौर पे करना है, और कौन से अज़कार जो है नबी करीम अलैहिस्सलाम से मसनून है, सहाबाए किराम किया करते थे, अहले बैत अतार किया करते थे, हमें भी वो करने हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र तो बहुत बड़ी चीज है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो अपनी किताब में ये फरमाया, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद, ये बहुत बड़ी बात है। और हकीकत यह है कि स्टे इन टच रहना ही इंसान को बुराइयों से बचा सकता है। और आप अभी सवाल कर रहे थे कि इन दिनों में इंसान जो है वो अगर बुरे काम कर बैठे या गलती कर बैठे या इंसान का ध्यान इधर उधर, कौन सी चीज है जो इंसान को बचाने वाली है? अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। बेशक इंसान अगर स्टे इन टच रहे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करता रहे, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे, तो उसके लिए रास्ते हमवार हो जाते हैं। और अभी जैसे शाह साहब ने ये बात कही कि हमें जानने की जरूरत है और हमें इस बारे में इल्म नहीं है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में ये गलतियां होती हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। असल में एजुकेट नहीं किया गया और एजुकेट होने की जरूरत है और एजुकेट करने की जरूरत है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके इस अमल को कबूल करे कि आपने एजुकेट करने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक जिक्र का ताल्लुक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक अशरे ज़ुल्हिज्जा में किए जाने वाले अमल से बढ़कर न कोई अमल अफजल है न पसंदीदा। लिहाजा इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर कहा करो। ये तबरानी की रिवायत है, जिससे हमें पता चलता है ये 4 अज़कार ऐसे हैं जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हर उस चीज से ज्यादा अजीज है जिन पर सूरज तुलू और गुरूब होता है। यानी दुनिया और माफिया से ज्यादा मुझे ये अज़कार अजीज है। और इसी तरह से सैयदना इब्न उमर, सैयदना अबू हुरैरा इन 10 दिनों में तकबीर कहते हुए बाजारों में निकलते थे। लोग भी इन दोनों की तकबीर पर तकबीर कहते थे। और फिर अपने खैमों में भी, यानी हाजी जब अपने खैमों में होते थे तब भी तकबीर कहते थे, और अपनी अपनी जगह पे रहने वाले लोग भी तकबीर कहें। तकबीरात बहुत बड़ा अमल है, क्योंकि असल चीज जो है अपने नफ्स के मुकाबले में, अपनी जात के मुकाबले में, अपनी अना के मुकाबले में उस इलाह, उस जात की बात है। टोटल सबमिशन एंड नो रेजिस्टेंस, ये वो लर्निंग है जिन दिनों में हो सकती है, और यही इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी बात है। जैसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम और सैयदा हाजरा के उस वक्त हमें पता चलता है। आज भी हम जब जानवर कुर्बान करते हैं, इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हम खुद अपने आप को, अपने जानवरों को नहीं, दरअसल हम उससे लर्न कर रहे होते हैं, सबक सीख रहे होते हैं कि जैसे आज आपके हुक्म पर हम ये जानवर कुर्बान कर रहे हैं, आपका हुक्म हुआ तो अपने आप को भी कुर्बान कर। सुभान अल्लाह, यकीनन टोटल सबमिशन, टोटल सबमिशन और नो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहाँ से आती है? जाहिर है कि इब्लीस की वजह से, शैतान जिस तरह से हमारे दिलों के अंदर वसवसे डालता है, और जिस तरह से हमें जिंदगी भर उसके इन अपाल की वजह से तजर्बा होता है कि हमारे लिए बदी की तरफ झुकना ज्यादा आसान हो जाता है बनिस्बत नेकी की तरफ राग़िब होने की। और उसकी रीजन सिर्फ इतनी है, जब कभी बाहर से नेकी की कॉल मिलती है तो इंसान का झुकाव नेकी की तरफ हो जाता है, और बाहर से सदाई अगर बुराई की कॉल मिलती रहे तो लोगों का झुकाव ज्यादा बुराई की तरफ हो जाता है। तो बदी से बचने के दिन है, और ये कॉल के दिन है, लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ाई की तरफ राग़िब करने के दिन है। तो मैं तो आपको भी ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप भी अपने चैनल के थ्रू तकबीरात लगाइए ज्यादा। अभी जैसे
آپ لوگ پروگرام ختم ہونے پہ، بریک آنے پہ اور واپس آنے پہ، ہر چینل کی اپنی پالیسی جی نہیں انشاءاللہ پوری آپ کی بڑی خوبصورت سجیشن ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان 10 ایام میں ترغیب بھی دیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہمارے چینل ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر یہ تکبیرات چلتی بھی رہیں، اور ہم اللہ کی تکبیرات گھروں میں بھی لگانی چاہیے. جی بالکل، جب آپس میں ملاقات ہو تو تکبیر کہنی چاہیے. جی بالکل، باہر نکلتے ہوئے اندر. اور یقیناً یہ بڑی خوبصورت آپ کی بات تھی کہ جب ہم اپنی زبان سے اس بات کی اقرار کرتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور اللہ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے بڑے ہونے کا تصور بھی اپنے ذہن میں لانا چاہیے. اور یقیناً ہمیں جو اللہ کی، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے خالق اور مالک ہونے کا تصور، ایمان جو ہے ہمارے دل میں وہ مضبوط ہونا چاہیے. اور اللہ پر ایمان اور یقین جتنا ہمارا پختہ ہوگا، یقیناً اس وقت اتنی زیادہ ہی انشاءاللہ خشیت بھی ہوگی اللہ سے، انشاءاللہ ہمیں جو ہے اللہ کے قریب ہونے کا موقع بھی ملے گا. اور جو آپ بار بار آپ نے جو بات بیان فرمائی کہ انسان جو ہے اللہ کی قربت کے اندر جب آ جاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ انابت اللہ ہو جائے، اللہ کی قربت حاصل ہو جائے، یہ اذکار سے انشاءاللہ حاصل ہو سکتی ہے. اور یقیناً جب زبان جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر ہوگی تو زبان بالکل باتیں جو ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اصلاح کرنے کی بھی کوشش ملے گی، اور ایک دوسرے کے ساتھ احساس ذمہ داری جو ہے، ایک دوسرے کے احساس احسار کا جذبہ جو ہے یہ بھی پیدا ہوگا. شاید یہ فرمائیے کہ یوم النحر جو ہے یہ فرمایا گیا کہ سب سے عظیم ترین دن ہے دنیا کا، کہ انسان اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، سنت ابراہیمی کو بھی زندہ کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو قربانی کا اصل مقصد جو ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ اصل جو مقصد جو ہے ہمیں سکھایا گیا. تو اس دن یوم النحر کی جو ہمیں تیاری کرنی ہے، اس میں جو ہمیں اعمال کرنے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ اپنے الفاظ میں ناظرین تک پہنچائیے تاکہ وہ دن بھی جو ہے ہم انہی تعلیمات کے مطابق اور اسی مقصود کے مطابق گزارنے کی کوشش کر سکیں. جی یقیناً ایسا ہی ہے جی. یہ ایام تو جیسے شروع سے گفتگو ہو رہی ہے کہ 10 ایام جو ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں. ان کی بہت سی نسبتیں بھی ہیں، بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے. اور فرمایا جو حج مبرور ہے اس کا بدلہ تو جنت ہی ہے. سبحان اللہ. اور اس حج مبرور کی ایک اہم فریضہ جو ہے وہ قربانی بھی ہے. اس دن جو ہے وہ پوری کائنات میں جو مسلمان جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہاں حج پہ بھی اور یہاں پوری دنیا میں مسلمان قربانی کرتے ہیں. قربانی کا فلسفہ جیسے پہلے ڈسکس ہو چکا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی پسندیدہ چیز اگر وقت آ جائے اور خدا کا حکم آ جائے تو ہمیں اپنی جو پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے. کیونکہ چاہتے ہیں دو، ایک میرا اللہ کا حکم ہے، ایک ہماری خواہشات ہیں، ہماری چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری جان چلی جائے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا مال چلا جائے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا خاندان ہم سے بچھڑ جائے، ہم نہیں چاہتے کہ میرا مال ضائع ہو جائے. لیکن جب خدا کا حکم آ جائے تو پھر ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، نہ جان کی نہ مال کی. قربانی بھی یہی ہے کہ اس کے پیچھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ عمل کہ جب اللہ کا حکم آیا تو آپ کی سب سے پسندیدہ جو ذات تھی وہ تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام. لیکن جب خدا کا حکم آیا تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے جب ہم کسی گائے، کسی اونٹ یا کسی بکرے کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں تو وہ جانور ذبح نہیں ہوتا، وہ ہمارا نفس ذبح ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہماری خواہشات ہم ذبح کر رہے ہوتے ہیں. اور نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہم چھری چلا رہے ہیں یہ اپنی خواہشات جو خدا کے مقابلے میں ہیں. میرا اللہ نہیں، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ نے اگر ہمیں خواہش رکھی ہے تو اس کو پورا کرنا بھی چاہیے، لیکن ایسی خواہشات جو خدا اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہوں، ایسی خواہشات جو جب کمپیریزن آ جائے، جب مقابلہ آ جائے یا ٹائی پڑ جائے کہ ایک طرف خدا کا اور اس کے رسول کا حکم ہے، ایک طرف ہماری مرضی ہماری چاہتے ہیں، تو اس وقت اپنی چاہتوں، مرضیوں، پسندیدہ چیزوں کو خدا اور رسول کے حکم کے لیے چھوڑ دینا، یہ اصل میں وہ قربانی کا پیغام ہے جو ہم اس دن ہم دیتے ہیں کہ یہ ہم نہیں چاہتے. اب دیکھیں نا، وہ گوشت ہم کھاتے نہیں ہیں سارا، ہم تقسیم کر دیتے ہیں اللہ کے نام پہ، وہ غریبوں میں تقسیم کر دیں، اگرچہ کھا بھی سکتے ہیں لیکن تقسیم کر دیتے ہیں. مطلب یہ کہ ہمیں ضرورت نہیں. اگر دیکھا جائے تو اٹ ول بی، اگر ہم اس سے باہر دیکھیں اسلام کے کانٹیکٹ سے تو اٹ ول بی اے ویسٹیج آف دا منی، کہ بھائی ہمیں ضرورت نہیں، ہم کیوں اس کو ضائع کر رہے ہیں. لیکن مقصد کیا ہے کہ اپنی خواہشات کو خدا کی خواہش کے تابع کر لینا، اور اس کے بعد جو چیز ہے وہ خدا کی مخلوق کے لیے
فائدہ مند بنا دینا. بالکل صحیح تو ہے. یہ اس کا تصور ہے. بہت خوبصورت آپ نے بات بیان فرمائی. یقیناً جب انسان دوسروں کے لیے سوچتا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان تو وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش بنتا ہے. اور یہ جو میں سمجھتا ہوں اعمال ہیں، اس کے اندر اجتماعیت ہے، اس کے اندر دوسرے لوگ بھی انوالو ہیں. جو آپ انفرادی طور پہ تو کر رہے ہیں، لیکن اس میں دوسرے لوگ بھی انوالو ہیں، ان کو بھی آپ نے جو ہے نیکی میں شامل کرنا ہے. خود بھی آپ نے ان کے ساتھ جو نیکی کر کے جو ہے اصل جو ان کو میں سمجھتا ہوں اعمال کا مقصد ہے اس کو پورا کرنا ہے. استاد صاحب یہ فرمائیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کا دن بڑا اہم ہے، اور یہ جو قربانی ہے جو ہم نے کرنی ہے اللہ کی راہ میں، اس کے بھی مقاصد ہیں کہ ہم نے یہ قربانی کس لیے کرنی ہے اور کس طریقے کے مطابق کرنی ہے. اور عید الاضحیٰ کا دن جو ہے وہ بھی ہمیں بڑے میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت کا دن ہے. یہ مسلمانوں کے لیے دوسرا بڑا اسلامی تہوار ہے، اس کو بھی ہمیں کیسے گزارنا ہے. دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو ہمیں بتا دیجئے قربانی کیسے کرنی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اور دوسرا یہ فرمائیے کہ جب ہم نے قربانی کر لی ہے اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے، اس کو یوز کیسے کرنا ہے، اور عید کا دن ہمیں خصوصی طور پر وہ کیسے گزارنا ہے مسلمان کے طور پر. جی، پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضحوا واحتسبوا، اے لوگو قربانی کرو اور اس کے خون سے ثواب کی نیت کر لو، کیونکہ وہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. تو قربانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے، لیکن انسان کے اندر اس قربانی کی وجہ سے چینج خود بخود نہیں آتی جب تک کہ ثواب کی نیت نہیں کی جاتی، جب تک کہ اس قربانی کے مقصد کو نہیں سمجھا جاتا. آپ نے کہا کہ قربانی کے دن کو کس طرح سے سیلیبریٹ کریں، کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق گزاریں. تو صبح جیسے روٹین کے اعمال آپ نے کرنے ہیں، فجر کی نماز ہے، پھر اس کے بعد یعنی آپ نے جب تک قربانی نہیں کر لینی، جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس وقت تک وہ کچھ کھائے پیے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ قربانی کے گوشت سے پھر اپنا وہ روزہ افطار کیا کرتے تھے. اور پھر یہ کہ اس دن پہ غسل کرنا سنت ہے، پھر اس دن پہ تکبیرات کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا، پھر عید کا خطبہ سننا. پھر عید کے خطبے میں نارملی ایسا ہوتا ہے کہ تمام جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ جس طرح سے رضی علیہ السلام جو ہے انہوں نے جس طرح سے یہ قربانی کی تھی، اس چیز کو دہرایا جاتا ہے کہ کس طرح ابلیس سے بہکانے کی کوشش کی اور کس طرح ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، کیسے اپنے بیٹے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ایک بار اپنی جانب سے قربان کر دیا تھا. ہاں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مینڈا لا کے ڈالا گیا. تو اب سب لوگوں کے لیے یہ سنت ابراہیمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تھا، ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیسی ہیں؟ جی آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو عیدگاہ سے واپسی پر یعنی جب تکبیرات کہتے ہوئے آئے، پھر جانور کو قربان کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اور پھر اس کے گوشت کو یہ ضروری نہیں ہے کہ 3 حصوں میں برابر کا بانٹا جائے. اچھا، لیکن یہ ہے کہ خود بھی کھائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلائیں اور حاجت مندوں کو بھی پہنچائیں. جس کسی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ سارے کا سارا حاجت مندوں کو کھلا سکتا ہے تو وہ کھلا سکتا ہے. افضل یہی ہے کہ خود بھی کھائیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں اور حاجت مندوں کو بھی دیں. لیکن ایک چیز جو ہے میں ضرور واضح کرنا چاہوں گی، جیسے ہمارے یہاں اچھا گوشت نکال کے گھر کے لیے رکھ لیا جاتا ہے، دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ جو بالکل ناکارہ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ حاجت مندوں کے لیے رکھ لی جاتی ہیں. وہ حاجت مندوں کو نہیں دے رہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دے رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اجر کی توقع رکھتے ہیں، اس لیے وہ سب سے عمدہ چیزوں کو پیش کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس پوزیشن پر اپنے آپ کو نہیں لا پاتے تو برابر کا تقسیم کر لیں کہ خود بھی اسی طرح کا گوشت دیں اور دوسروں کو بھی اسی طرح کا گوشت پہنچائیں. اور زیادہ افضل ہے کہ ان حاجت مندوں کے پاس پہنچے جو ہاتھ پھیلا کے مانگتے نہیں ہیں، ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور بہت ہی اچھا ہے کہ اپنی قربانی کے چھوٹے چھوٹے پیکس بنا لیں گوشت کے، اور پھر ایسے علاقے میں جا کے بانٹ دیں یا ایسی جگہوں پر جہاں پہ لوگ
یعنی خود آپ کے پاس چل کے نہیں آ پاتے کیونکہ نارملی بالکل صحیح ہے. یقیناً آپ کی بڑی خوبصورت سجیشن ہے, اور یقیناً جو آپ نے بات بیان فرمائی کہ پہلے تو ہم اپنے ڈیپ فریزر بھر لیتے ہیں, اور کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پورا گوشت بھی خود بھی رکھ لیں تو اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے جب ایک جانور قربان کر گھر بھیجا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اللہ قطیفھا, صرف کندھے کا گوشت بچا, تو آقا نے فرمایا تھا باقی کلھا الا قطیفھا, بچا تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا. اور یقیناً جو ہم نے تقسیم کرنا ہوتا ہے, ہم جب گوشت کے پورشن بناتے ہیں تو ہم وہ گوشت جو ہے تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو ہم خود کھانا پسند نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سجیشن میں ایک دینا چاہا تھا شاہ جی. ایک میں نے اسلام آباد کی ایک مسجد کا دیکھا منظر پچھلی دفعہ عید پہ, تو انہوں نے جو قربانی کا گوشت انہوں نے کہا آپ لے کر آئیں, ہم یہاں پکا کے کھلاتے ہیں, دسترخوان لگاتے ہیں, اور بڑا وی اے پی قسم کو دسترخوان لگایا. تو یہ بھی ایک خوبصورت روایت ہے کہ آپ گھر میں پکائیں اور جو آتے ہیں ان کو کھلانا چاہیے جو مستحق لوگ ہیں. یقیناً آج کے دور میں تو یقیناً وہ جو ہم کہتے ہیں کریانہ جو ہے وہ بڑا مہنگا ہو چکا ہے, گھی ہے, جو دیگر مسالے ہیں وہ بڑے مہنگے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو قربانی کرنے کی استطاعت دی ہے تو یقیناً اگر آپ پکا کے کھلائیں تو یہ بھی زیادہ ایک اچھا لگے گا اور اچھا جیسچر ہوگا. شاید یہ فرمائیں کہ قربانی کی بڑی خوبصورت بات کی استاذہ صاحبہ نے کہ ہمیں جو ہے یہ قربانی جو ہے یہ اثار سکھا رہی ہے, ہمیں اپنے آپ کو قربان کرنا سکھا رہی ہے, اپنے خواہشات کو, اپنے جذبات کو. تو اس کے اندر ایک بڑا اہم جو فیکٹر یہ ہے کہ ہم جب قربانی لیتے ہیں تو ہم تو اس کی پکچر جو ہیں وہ میڈیا کو بھیجتے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں اور بڑا فخر سے اور اترا کر کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسوں کا جو ہے یہ جانور خریدا ہے, اور محلے میں ہم اس کو پوری سیر بھی کرواتے ہیں. کیا ایسا کرنا, کیا ہمیں جب صحابہ کرام کی جب ہم مثالیں پڑھتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں خلفاء راشدین کے اسلاف کی بات کرتے ہیں, تو کیا ہمیں وہاں تو یہ چیزیں نہیں ملتی, تو کیا یہ ان چیزوں سے ہمارے وہ اعمال جو ہیں کہ وہ ضائع تو نہیں ہو رہے؟ اس میں شاہ جی دونوں پہلو موجود ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ ہم جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو دکھاوے کے لیے جی کہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے, اس کا مقصد خدا کی رضا نہیں ہے, اس کا مقصد علاقے پہ, محلے میں, برادری پہ روب ڈالنا ہے کہ ہم بڑے مالدار ہیں جی, 10 قربانیاں کی, دیکھیں جی ہم نے بڑھ چڑھ کے یہ بکرا ہم نے جی اتنے لاکھ کا لیا. تو لوگوں کو دکھاوا کے لیے کرتے ہیں. ایک یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس میں علماء نے کہا ترغیب دلانے کے لیے, تو یہ اگر تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت پہ کہ آپ کی اس میں نیت, خدا کی بارگاہ میں گوشت, خون اور یہ چیزیں تو نہیں پہنچتی ہیں, لیکن آپ کی نیت پہنچتی ہے کہ کس نیت سے آپ قربانی لے رہے ہیں, کس نیت کے ساتھ آپ قربانی کر رہے ہیں. اگر تو نیت یہ ہے کہ لوگوں پہ روب ڈالا جائے مال و دولت کا, اپنی کثرت مال کا, تو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کا بالکل گوشت ہے وہ ضائع ہے, اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں اور ریاکاری کے زمرے میں آئے گا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس لیے لیا جائے کہ میرے بچے جو ہیں وہ ان کو ترغیب دلائی جائے, بیٹا یہ ہم نے قربانی لینی ہے, بچے اس کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں, مانوس بھی ہوتے ہیں, اور نیت یہ ہو کہ میرے بچے بھی اس سے تہذیب کو سیکھیں اور آگے محلے میں بھی پتہ چلے کہ لوگوں کی ترغیب دلانے کے لیے کہ یار ہمیں قربانی لینی ہے. تو اس نیت سے ہو تو اس میں کوئی ایسا حرج نہیں, لیکن یہ ڈیپینڈ بندے کی نیت پہ کرتا ہے کہ ہم اس میں سمجھتا ہوں کہ بندے کی نیت سے زیادہ ہمارے ٹی وی چینلز کا جو ہے نا وہ زیادہ اثرات ہیں. وہ مقابلہ دکھاتے ہیں نیوز میں, یہ لے لیے اتنے لاکھ کا بکرا, اب اس کی اتنی قیمت بڑھ گئی, وہ ایک اس میں ہیجان میں مبتلا کر دیتے ہیں لوگوں کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے کہ اس میں آپ کے میڈیا میں, چاہے سوشل میڈیا ہے یا آپ کا الیکٹرانک میڈیا, اس کے اندر یہ قربانی کی ترغیب اور تربیت بچوں کی ہونی چاہیے, نہ یہ کہ مقابلہ بازی اس میں نظر آنی چاہیے. بالکل. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے بڑھ کے بھی شاید ایک بات ہو رہی ہے کہ ہم تو اس کی ماڈلنگ پوری کرواتے ہیں, اور اس کو بہت ساری جو خواتین جو ہیں وہ مرہنہ لباس میں آپ قربانی کے جانوروں کے ساتھ دیکھتے ہیں, تو یقیناً یہ مذمت کرنی چاہیے, اس کو روکنا چاہیے, اور اس کو ریاستی سطح پہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ اس خالصتاً ایک عبادت کو, خوبصورت عظیم فریضہ ہے, اس کو آپ عبادت کو ایک اب میلہ ٹھیلا تو نہیں بنا سکتے کہ یہ میلہ نہیں ہے, یہ معاذ اللہ عبادت کی رسم نہیں ہے, یہ عبادت ہے. ہاں عبادت ہے. جیسے ہمارے یہاں پہ درباروں پہ جناب فلانے دا بابے ٹھبے شاہ دا میلہ لگ گیا, تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا معاذ اللہ میلہ نہیں ہے. وہ ان کی سیرت کو اپنانے, ان کی تعلیمات کو سمجھنے اور خدا کی بندگی اور قربانی کے مسائل کو سمجھنے. سبحان اللہ. بالکل یقیناً ہمیں جو اصل مقصود ہے یہ سارے اعمال کا, اس کو حاصل کرنا ہے, وہ یہی ہے کہ اللہ کی رضا. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. پروفیسر صاحب, استاد صاحب یہ فرمائیے کہ ہم نے جو ہے اس سارے سینیریو میں ایک چیز اور بھی دیکھنی ہے
کہ حج بیت اللہ جو ہے وہ استطاعت کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جن کے پاس اللہ نے بہت زیادہ سرمایہ بھی دیا ہے، اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو وہ بار بار جو ہے نفلی حج کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں. تو کیا وہ نفلی حج کے پیسے جو ہیں وہ کسی کو دے کر ان کو حج کروا دینا بہتر ہے، یا کسی نیکی کے کام میں اور لگا دینا؟ فرض کے علاوہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، فرض کے علاوہ بعض اوقات تو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ قربانی کے پیسے جو ہیں وہ کسی اور جگہ خرچ کر دیے جائیں. میں اس چیز کو بہتر نہیں سمجھتا، لیکن جو نفلی چیز، جو نفلی عبادت ہے، اس کے پیسے کسی اور نیکی میں خرچ کیے جا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حج کرنے کی تاکید کی ہے جی. کہ بار بار حج اور عمرے کرو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ صرف کیا حج کا، قربانی کا یا اسی طرح سے دیگر جو نیک اعمال ہیں ان کا روپیہ ہی ضائع ہوتا فیل ہوتا ہے. وہ جو باقی ہم شادیوں پہ لگاتے ہیں اور وہ جو ہم باقی دیگر دکھاوے کے اعمال پہ لگاتے ہیں، اور وہ جو سارا سال اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے وہ جو اتنے بڑے پیمانے پہ کھانا ہماری، یعنی بچوں کے ڈیلیوریز، بچوں کے کھانے ریسٹورینٹس میں آپ دیکھیں ایک ایک جگہ ایک ایک کھانے پہ کتنا کتنا سرمایہ خرچ ہوتا ہے. اس وقت کیوں نہیں سوچا جاتا کہ یہی کھانا جو ہے ایک کھانے کے بدلے میں کتنے گھروں کو کھانا پہنچ سکتا ہے. دیکھیں نا یہاں پہ سیل فون جو ہے وہ اتنے مہنگے رکھ لیے جاتے ہیں، کبھی یہ تو نہیں سوچا کہ سیل فون جو ہے اس کے پیسے جو ہیں وہ کسی کو دے دیے جائیں. صرف قربانی کے جانور کی بات کی جاتی ہے. جی بہت خوبصورت بات کی آپ نے. تو اپنی باقی چیزوں میں سے دیکھیں، اور باقی فرائض ہوں یا نوافل ہوں، ان عبادات کا بدلہ نہیں تلاش کرنا چاہیے کہ قربانی کے بدلے میں ہم فلاں کام کر لیں، یا ہم ایک حج کے بدلے میں یا عمرے کے بدلے میں. اور نہ ہی اس کو زیر بحث لانا چاہیے، اسے بحث کا موضوع نہیں بنانا چاہیے کہ کسی نے اتنے حج کیوں کر لیے. اس کی جگہ اپنی جگہ پر کوئی کسی کو حج کروا سکتا ہے، کسی کا دل چاہتا ہے کہ وہ کسی کو حج کروا کے ثواب حاصل کر لے، بہت اچھا ہے، کروا لے. لیکن اگر کسی کا یہ دل چاہتا ہے کہ وہ بار بار خود حج کرے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اور شاہ جی آپ کا، آپ نے یقیناً یہ بڑا اہم موضوع تھا اور آپ نے بڑی بہترین طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی، اور اس لیے پہلو تھے ان کے حوالے سے وضاحت فرماتے ہوئے ہمیں تلقین بھی فرما دی اور ہمیں اعمال بھی بتا دیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان ساری چیزوں پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے، اور ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ یہ 10 دن ہم ایسے گزاریں جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں. ہم اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کریں، آقا علیہ السلام کے درود شریف سے ہم تر کریں، اور کوشش کریں کہ ہم لغو باتیں جو ہیں اور جو فضول قسم کی باتیں ہیں ان میں وقت ضائع کرنے کی بجائے ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق یہ ٹائم گزارنے کی کوشش کریں. ہم یوم عرفہ کا روزہ بھی رکھیں، دعاؤں کا اہتمام بھی کریں. یقیناً ناظرین کرام جب دعاؤں کا اہتمام کریں اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اپنے ملک عزیز کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں. ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور امت مسلمہ کو اللہ رب العزت جو ہے پریشانیوں سے نکالے اور ان کے اوپر اپنی خاص برکت نازل فرمائے، اور پوری عالم انسانیت کے اوپر اپنا اللہ رب العزت رحم و کرم فرمائے. ناظرین کرام اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ جو لوگ اس دفعہ حج پہ جا رہے ہیں اللہ ان کا حج قبول فرمائے، اور جو نہیں جا سکے ابھی تک اللہ ان کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے اور بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے نصیب میں یہ نیک اعمال کرے اور ہمیں قربانی کو صحیح معنوں میں اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرنے کی، اور یہ یوم النحر جو ہے اس کو گزارنے کی، عید الاضحیٰ کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.